अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 2-3 अहम खबरें हैं जिनके हवाले से आज बात होगी। पहले तो आपको बताएंगे कि जहांगीर खान तरीन साहब के जो भाई हैं आलमगीर खान तरीन साहब, उनका जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है। खुदकुशी इब्तदाई तौर पर तो ये लग रही है, लेकिन क्या ये वाकई खुदकुशी है या बहुत सारे सवालात हैं इसके साथ जुड़े हुए, और इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की बड़ी अशद जरूरत है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, इसके ऊपर तफसीली बात होगी। फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से शहबाज शरीफ साहब इमरान खान साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए अचानक उनको याद आया है कि जनाब स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती हुई है, तो लिहाजा हमें कुछ रिएक्शन शो करना चाहिए। तो एन उन्होंने वही दिन की तारीख दे दी है रिएक्शन शो करने के लिए जो इमरान खान साहब ने दी है, इस पर भी बात होगी। नवाज शरीफ साहब की हिमायत में एक फैसला आया है जनाब, और बरी कर दिया गया है उन्हें एक केस से, और उसमें फैसले में खास बात क्या है ये आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस तरह 2-3 छोटी छोटी खबरें हैं, ये आपको बताएंगे आज के वीलॉग में। लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। तो व्यूअर्स, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि सबसे पहले जरा जहांगीर खान तरीन साहब के जो भाई हैं उनके हवाले से बात हो जाए। अच्छा जी, उनकी एक अफसोसनाक खबर आज सुबह सामने आई जब पता ये चला कि वो लाहौर में मुकीम थे, गुलबर्ग में उनकी रिहाइशगाह थी। वहां पर अचानक से खबर ये आई कि गोली चलने की आवाज आई, जिसके बाद जो मुलाजिम वहां पर मौजूद था घर में, उसने जाके दरवाजा भी नॉक करने की कोशिश की, लेकिन जब दरवाजा उसने बार बार खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब ना आया और ना ही दरवाजा खुला। फिर उसके बाद उसने सूरत हाल को मशकूक जानते हुए खिड़की से झांकते हुए कोशिश की कि देखे कि अंदर क्या मामला है, और फिर उसको पता चला कि अंदर जो उनके भाई हैं वो खून में लथपथ पड़े हुए थे। उसके बाद उन्होंने जाहिर है फौरी तौर पर फिर सबको इधर उधर इत्तला की, और उसके बाद पुलिस भी वहां मौके पर पहुंची, और उसके बाद देखा यह गया कि उनकी जो बॉडी थी वो वहां पर मौजूद थी। सर में गोली मारकर ये उनकी जान गई थी, सर में गोली लगने के बाइस। फिर भी उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने एग्जामिन करके बताया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो पहले ही से जाँ बहक हो चुके हैं अस्पताल लाने से पहले ही। तो फिर उसके बाद उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये वाकया बुनियादी तौर पर पेश आया, लेकिन अब सवालात क्या हैं इस वाकये से जुड़े हुए। वो कहते हैं ना कि गरीब बेचारा तो मर भी जाता है तो कोई इतनी ज्यादा तफ्तीशें नहीं होती, इतना ज्यादा कोई लोग सस्पिशियस नहीं देख रहे होते मामला, लेकिन अमीर का तो मरना भी शायद आसान नहीं है। और अक्सर हमने देखा है कि बड़ी बड़ी शख्सियात जब इस जहान फानी से कूच करती हैं तो पीछे उनकी अजीब व गरीब पुरअसरार सी दास्तानें रह जाती हैं। बहुत सारे ऐसे मामलात और राज उनके साथ ही चले जाते हैं जिनके बारे में लोगों को कभी जवाब नहीं मिल पाते। चाहे वो आप माइकल जैक्सन की मौत को देख लें, आप मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की मौत को देख लें, आप लियाकत अली शहीद जो हैं पहले वजीर आजम पाकिस्तान के, उनका कत्ल का मामला देख लें, आप इवन कायदे आजम के दुनिया से जाने के मामले को देख लें, उनके ऊपर कितनी कॉन्ट्रोवर्सीज बाद में हम सुनते रहे हैं। फिर इसी तरह से अभी ये हाल ही में जो अगर रिसेंट जो वाकयात हुए इनमें डॉक्टर आमिर लियाकत जिस तरह एक पुरअसरार सी मौत मरे हैं, वो भी एक अजीब सी कहानी है कि समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हुआ, किस तरह से उनकी मौत वाक़ हो गई। फिर इसी तरह से और कई मशहूर शख्सियात दुनिया भर में भी आप देख लें तो इसी तरह से ही है। वो लेडी डायना की मौत हो, ये इस तरह के कितने ही वाकयात आपको ऐसे मिलेंगे जो कि बड़ी अननेचुरल सी उनकी डेथ स्टोरी लगती है, जिसमें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीजें रह गई हैं जो अभी तक जवाब तलब हैं, जिनके जवाब शायद नहीं मालूम हो सके उन लोगों को जो उनके बारे में जानना चाहते थे कि उनकी मौत आखिर कैसे हुई। तो अब अमीरों की मौत के साथ तो बहुत सारे मामलात जुड़े होते हैं, रुपए पैसे के मामलात होते हैं, बहुत सारे उनके कारोबारी मामलात हो सकते हैं, कुछ फैमिली मैटर्स हो सकते हैं, लेकिन गरीब बेचारा जैसे भी मर जाए उसकी तो मौत जो है वो किसी के लिए इतनी, शायद उसकी अपनी फैमिली के अलावा शायद किसी के लिए इतनी परेशान कुनी नहीं होती। और लोग आमतौर पर जो हुकूमती शख्सियात भी होती हैं वो भी, और जो पुलिस वगैरह के मामलात में भी अगर हो मामला, तो वो इतने ज्यादा उसको थॉरो इन्वेस्टिगेट भी नहीं शायद करते, और उस तरह से चीजें उनके साथ में भी जुड़ी भी ना होती हूँ। लेकिन अब जहांगीर खान तरीन साहब के मामले पर अगर वापस आए तो इस मामले में बड़ी चीजें हैं जिनके ऊपर खुल के जवाब आने चाहिए और हर पहलू से तफ्तीश होनी चाहिए। अफसोसनाक वाकया है ये जी, और जिस तरीके से ये उनका इंतकाल हुआ है, जाहिर है कि हर कोई जो भी सुनता है उसको एक दुख होता है। अब मामला क्या है? मामला ये है कि पहली बात तो ये है कि उनके
نام پر اربوں روپے کی جائیداد ہے، اربوں خربوں کی جائیداد ہے جو عالمگیر خان ترین صاحب ہیں. کیونکہ جہانگیر خان ترین صاحب کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی ایک بہت ہی امیر کبیر شخصیت ہیں پاکستان کی، اور اسی طرح سے ان کے بھائی بھی، ان کے نام پہ بھی اربوں روپے کی جائیداد ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ شادی شدہ نہیں تھے، غیر شادی شدہ تھے. تو یہ اربوں روپے کی جو جائیداد تھی وہ ظاہر ہے صرف انہی کے نام تھی. آگے ان کی کوئی فیملی، کوئی ان کی بیوی، کوئی بچے ہوتے تو آپ کہہ سکتے کہ بھئی وہ آگے جانی ہے. تو ابھی تک تو وہ آگے کسی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے تھے وہ جائیداد. پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی دسمبر میں شادی ہونا تھی، کوئی معاملہ طے پا گئے تھے ان کے، اور فائنلی شاید وہ دسمبر میں شادی کرنے جا رہے تھے. تو یہ بھی ایک بڑی مسٹیریس سی بات ہے کہ ساری زندگی انہوں نے شادی نہیں کی، اب تو ان کی خاصی ایج بھی ہو گئی، اور اب کہیں جا کر انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ وہ شادی کریں گے. اور پھر جب انہوں نے کر ہی لیا تو پھر اس موقع پر آخر انہیں ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے خودکشی کر لی. کیونکہ بظاہر تو یہی اس میں جو سامنے فیکٹس آ رہے ہیں کہ انہوں نے خودکشی کی ہے. تو اب یہ سوال ضرور ہے کہ آخر خودکشی کی وجہ کیا بنی، کیوں انہوں نے خودکشی کی. عام طور پر خودکشی آپ بہت زیادہ کسی ایمنس ڈپریشن کی وجہ سے کرتے ہیں، جب آپ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، جب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حل نہیں ہے آپ کے کسی بھی مسئلے کا. تو وہاں پر، اور وہ ایکسٹریم لیول پر آپ کو جب یہ پنچ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اس اذیت میں نہیں رہ سکتے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ موت کی اذیت کو گلے لگا لیتا ہوں، لیکن میں اس طرح زندہ نہیں رہنا چاہتا. تو خودکشی کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے بڑی ایک ایکسٹریم لیول کی آپ کی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. پھر کہیں جا کر آپ ایسا بڑا سٹیپ اٹھانے کے لیے تیار ہو پاتے ہیں کہ جس میں آپ اپنی زندگی ختم کر لیں. تو یہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ کسی بھی چھوٹی موٹی معاملے پر آپ جو ہے وہ اپنی زندگی ختم کرنے بیٹھ جائیں. دوسری بات یہ کہ جو ایک خط ان کی باڈی کے پاس سے ملا، اس نے معاملے کو اور مشکوک بنا دیا. حالانکہ وہ خط تو بظاہر ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جس میں وہ کلیئرٹی سے بتا دیتے کہ مسئلہ کیا، اور اس کے بعد سب کو یقین آ جاتا کہ اسی وجہ سے خودکشی ہوئی ہے. لیکن اس نے معاملے کو اور مشکوک بنا دیا. اس خط میں یہ تحریر تھا کہ انہوں نے اپنی بیماری سے تنگ آ کر، اپنی بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ خودکشی کی. اب یہ بالکل ایک ان انڈرسٹینڈیبل بات ہے جو یقین کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ایک شخص جو اربوں روپے کا مالک ہے، اربوں کی پراپرٹی اس کے نام ہے، کتنے بینک اکاؤنٹس اس کے پاس ہیں، جس کے پاس دنیا کی جدید ترین طبی سہولیات میسر ہو سکتی ہیں، وہ جہاں چاہے جس ملک میں جا کر علاج کروا سکتا ہے، چاہے اس کی کوئی کتنی ہی جان لیوا بیماری کیوں نہ ہو، اور وہ بہترین ٹریٹمنٹ اپنا کروا سکتا ہے. تو ایسا ایک شخص جس کو کوئی طبی معاملے میں کوئی ایسی کوئی محدود اس کے وسائل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اتنا پریشان ہو، تو اس کو آخر کیا ایسی ضرورت پیش آئی کہ وہ اپنے آپ کو مار رہا ہے. اور ایسی ان کی کوئی حالت نہیں تھی کہ جس کے اوپر بندہ کہے کہ یار وہ اپنے آپ پر اتنا تنگ آ چکا تھا اپنی محتاجی سے یا اپنی حالت سے کہ اس نے عافیت جانی کے علاج کروانے سے بہتر میں مار لیا. تو اس طرح کی کوئی ان کی حالت ہوتی کہ جس پہ ایسے لگ رہا ہوتا تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی. بظاہر تو وہ ٹھیک ٹھاک تھے، سارے کام بھی انجام دے رہے تھے، اپنے معاملات بھی دیکھ رہے تھے، بہت سارے جو ان کے بزنسز تھے ان کو بھی وہ ڈیل کر رہے تھے. تو ایسی تو ان کی حالت نہیں تھی کہ وہ بستر پہ ایسے ہی پڑے ہوئے تھے کہ جی اپنے آپ سے وہ تنگ آ گئے تھے کہ اب میں وجود میرا ایک بس بوجھ بن گیا. تو اس لیے بیماری ایسی کوئی جان لیوا نہیں تھی. پھر بیماری اگر ہوتی بھی جان لیوا تو وہ بیسٹ ٹریٹمنٹ لے سکتے تھے. تو یہ بات جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی کہ ایک بیماری کی بنیاد کے اوپر وہ شخص اپنی جان لے لے کہ جی میں بیمار ہوں تو اس لیے. تو یہ باتیں بڑی کوشچنیبل ہیں. تو اس کے اوپر پھر مزید سوالات اس لیے اٹھ جاتے ہیں کہ آخر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ان کی جائیداد ہتھیانا چاہتا ہو کہ اگر یہ شخص دسمبر میں شادی کر لے گا تو جائیداد آگے پھر جائے گی اس کے بیوی بچوں کے پاس. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسی بنیاد کے اوپر ایسی فلمی سٹوریز تو ہوتی ہیں، لیکن فلمی سٹوریز بھی تو کوئی حقیقت سے ہی آپ آئیڈیاز لیتے ہیں. تو یہ ہر پہلو سے تفتیش ہونی بڑی ضروری ہے. اب اس میں بہت سارے لوگ بڑے نام بھی لے رہے ہیں کہ کہیں خود جہانگیر ترین تو اس میں ملوث نہیں ہے، کہیں کچھ ایسا تو نہیں. تو بغیر ثبوت کے میں تو کسی پہ الزام لگانے کی روادار نہیں ہوں اور نہ میں اس کو ٹھیک سمجھتی ہوں. لیکن یہ میں ضرور سمجھتی ہوں کہ انویسٹیگیشن بڑی صحیح اس میں ہونی چاہیے غیر سیاسی بنیادوں پر اور ہر پہلو سے. لیکن جس طرح کا ہمارا یہاں کا سسٹم ہے، مجھے آپ یقین مانیے کہ 1% بھی امید نہیں ہے کہ ایسی کوئی غیر سیاسی قسم کی اور بالکل کسی بھی اثر و رسوخ سے پاک قسم کی انویسٹیگیشن ہو سکے گی. مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی اس کا جو تھورلی جواب ہے سامنے نہیں آ سکے گا، اور شاید یہ موت بھی ایک پراسرار موت بن کے رہ جائے گی. لیکن اگین افسوسناک واقعہ ضرور ہے. یہ عالمگیر خان ترین صاحب جو تھے یہ ملتان سلطانز کے آنر بھی تھے اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے بزنسز تھے. تو یہ ایک عجیب سی سٹوری سامنے ضرور آئی ہے.
لیکن اس میں بہت سارے ifs اینڈ بٹس ہیں. تھوڑا آگے چلتے ہیں جی. اب ذرا بات کرتی ہوں میں کہ انویسٹیگیشنز کی جہاں بات ہو رہی ہے تو جب ہمارا یہی سسٹم فرسودہ نظام کسی کو پکڑنے پر آتا ہے تو اسے بلا وجہ کس طرح گھسیٹنا ہے, کس طرح رگیدنا ہے, کس طرح اس کو رگڑا لگانا ہے, تو یہ آپ کو یہ نظام سب کرتا ہوا نظر آئے گا. کسی کا قصور ہے یا نہیں ہے, کوئی دور پار کا رشتہ دار بھی ہے, اس کو کیسے انوالو کرنا ہے اور کس طریقے کی اس کی چترول کرنی ہے کہ بندہ خود ہی ہر دنیا کا جو الزام ہے وہ اپنے سر پہ لینے اور جرم اعتراف کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. یہ وہ والا سسٹم ہے ہمارا. تو جب یہ سسٹم کسی کو ریلیف دینے پر آتا ہے اور جب آپ یہ سسٹم طے کر لیتا ہے کہ آپ کسی کو ہاتھ نہیں لگانا ہے, اس کے معاملات فٹ ہو گئے ہیں, تو پھر اس کے بعد کیسے ریلیف بہتا ہے, گنگا بہتی ہے ریلیف کی, وہ پھر آپ دیکھا کریں. وہی حال اب نواز شریف صاحب کے معاملے پر ہو رہا ہے. یعنی 3-4 سال پہلے صاحب وہی نواز شریف صاحب جن کے اوپر ایسا لگ رہا تھا کہ عدالتوں نے سخت قسم کے فیصلے لیے ہوئے ہیں اور بندوقیں پتہ نہیں تانی ہوئی ہیں, اب وہی عدالتیں اس قدر معذرت خواہانہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں ان کے معاملے میں کہ بندہ سوچ کے حیران ہو جاتا ہے. ابھی ان کی ریسنٹلی ایک کیس میں بریت ہوئی ہے اور یہ وہ کیس ہے جس میں انہوں نے غیر قانونی اراضی مبینہ طور پر الاٹ کی تھی اور میر شکیل الرحمان کے نام الاٹ کی تھی. اس کے اوپر جو تھا ان کے اوپر کیس تھا اور اس کے بعد اب اس کیس کو بالکل ختم کر دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ جناب یہ ان کے اوپر کوئی چارج ثابت نہیں ہو سکا اور ان کو باعزت بری کیا جاتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ چلے یہاں تک تو ہو سکتا ہے بھی واقعی انہوں نے نہ کوئی غیر قانونی کام کیا ہو, مجھے یہ بات پہ کوئی میں بزد نہیں ہوں کہ نہ میرے سامنے انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے, میں تو شاید اس وقت پیدا بھی نہ ہوئی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ جو میں نے فیصلہ پڑھا, آپ یقین کریے میں تو اس کی لینگویج کے اوپر حیران ہوئی. مجھے جس چیز نے حیران کیا وہ یہ نہیں تھا کہ انہیں باعزت بری کیوں کیا گیا, ہو سکتا ہے انہوں نے نہ کیا ہو سکتا ہے کیا ہو, لیکن جو فیصلے کی آپ لینگویج پڑھیں وہ آپ کو بنیادی طور پر ساری کہانی خود ہی بتا دیتا ہے کہ کیا ہوا ہے. مطلب جج صاحب نے میرے خیال ہے صرف ایک یہی بات نہیں لکھی کہ میں ہاتھ جوڑ کر دست بدستہ معذرت خواہ ہوں کہ ان کے اوپر یہ کیس بنائی کیوں, میں ان کے پاؤں پڑتا ہوں, ان کو معافی اس کا طلبگار ہوں, بس یہ نہیں انہوں نے کیا. باقی انہوں نے فیصلے میں ساری ان کی صفائی خود ہی لکھ ڈالی ہے کہ یہ ایک سیاسی بنیاد پر بنایا گیا کیس تھا, یہ صرف ان کو وکٹمائز کرنے کا طریقہ تھا, یہ ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کی کوشش تھی, یہ تھا, یہ وہ تھا, اور اس طرح کے. مطلب آپ جب جج صاحب کوئی فیصلے لکھتے ہیں تو وہ قانونی نکات کے حوالے دیتے ہیں, وہ اپنے فیصلے میں ریزننگ دیتے ہیں, وجوہات بیان کرتے ہیں, اور وہ وجوہات ہوتی ہیں دلائل پر قانونی نکات کے اوپر کہ جناب یہ جو نقطہ ہے وہ یہ ہے, اس میں جو کورٹ کا ریفرنس یہ ہے, قانون یہ کہتا ہے, اور اس کے اوپر پہلے یہ عدالت کی مثال موجود ہے وغیرہ وغیرہ. اس ٹائپ کے فیصلے لکھے جاتے ہیں. اس میں آپ بھاشن نہیں دے رہے ہوتے, اس میں آپ سیاسی تقریر نہیں کر رہے ہوتے جلسے والی, اس میں آپ جو ہیں وہ یہ نہیں شو کر رہے ہوتے کہ آپ جج نہیں ہیں بلکہ کوئی پارٹی کے کارکن ہی ہیں. تو مجھے بنیادی طور پر ریلیف پہ شاید اتنا اعتراض نہیں ہے جتنا اعتراض اس فیصلے کی لینگویج کے اوپر ہے, اور وہی لینگویج بیسکلی وہ ڈپکٹ کر رہی ہے مائنڈ سیٹ کہ یہ فیصلہ کتنا میرٹ پر آیا ہوگا. اسی سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ جس نے اس انداز کا فیصلہ لکھا ہوگا تو وہ کتنا میرٹ پر پھر فیصلہ ہوا ہوگا, یہ اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے. اب میرا خیال ہے جج صاحب ایک گاڑی بھی بھجوا دیں, ایک طیارہ بھی بھجوا دیں ان کو واپس بلانے کے لیے, اور ان کے اوپر پھول بھی برسائیں کہ وہ تشریف لے آئیں واپس اپنے ملک کو, اتنی عزت بخش دیں کہ وہاں پر دوبارہ اپنے مبارک قدم جو ہیں وہ رنجا فرما دیں میاں صاحب. تو یہ والی ایک بس رہ گئی ہے کسر, باقی کوئی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی فیصلے میں. تو یہ ہمارے سسٹم کی وہ ناکامیاں ہیں اور وہ لوپ ہولز ہیں جو کہ مجھے اس بات پہ سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ جو پہلی میں نے بات کی کہ وہ بھی فیصلے میرٹ پہ نہیں ہوں گے, تو اسی طرح یہ فیصلے بھی اسی طرح کے ہیں جن کو آپ کوشچنیبل ہی سمجھتے ہیں. اور آگے بڑھتے ہوئے جو عمران خان صاحب کے معاملہ ہے اس پہ اوپر بھی یہی کچھ ہے کہ کیسز کے اوپر کتنا وہ اسٹرانگ کیس ہے نہیں ہے اس کے اوپر تو بات نہیں ہو رہی. 150 کیس بلکہ اب تو 250 ہو گئے ہیں, کچھ کیسز بنا دیے آپ نے. کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اتنے جرائم کر لے, 250 جرائم کر لے, اور وہ بھی چند مہینوں کے اندر اندر, اور اس کے بعد آپ اس کو دیکھیں کہ وہ ادھر ادھر جا رہا ہے تو وہ ہر اس کا ایک قدم اٹھانا, واش روم تک جانا بھی ایک کیس ہی بن رہا ہوتا ہے. تو یہ والی صورتحال اس کے ساتھ آپ نے کی ہوئی ہے. تو یہی یہ سسٹم کے بدنما داغ ہیں جو ہم مزید ہلکے کرنے کے بجائے ان کو اور گہرا کر رہے ہیں. یہ ہمارا سسٹم جو ایکسپوز ہو رہا ہے بیسکلی سارے رجیم چینج کے بعد, جس بری طرح سے ایکسپوز ہوا ہے, شاید اس سے پہلے کبھی اس طرح سے ایکسپوز نہ ہوا ہو. تو اب عمران خان صاحب نے ایک کال دے رکھی ہے جمعے کے بعد کی کہ جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی سویڈن میں,
اس کے اوپر پہلے تو اس حکومت کو کوئی ہوش نہیں تھا، نہ ہم نے کوئی اس کا ریاکشن آفیشلی دیکھا تھا، اس طرح سے کوئی زیادہ اسٹرانگ وائس دیکھی تھی. پھر ان کی جانب سے جب یہ اعلان کیا گیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کو بھی خیال آیا، انہوں نے پارلیمنٹ میں اس کے اوپر تقریر بھی کی اور انہوں نے بھی پھر اس پہ ایک احتجاج ریکارڈ کرانے کا فیصلہ کیا، اور پھر مزے کی بات انہوں نے بھی جمعے کی ہی کال دے دی ہے. تو اب کل جمعے کے روز تمام لوگوں کو اس پر باہر نکلنا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر تمام مسلمان یونائٹڈ ہیں. تو آپ چاہے فالوورز ہوں پی ٹی آئی کے، چاہے پی ایم ایل این کے فالوورز ہوں، چاہے آپ کو عمران خان کی کال اچھی لگے یا شہباز شریف کی دعوت اچھی لگے، دونوں صورتوں میں باہر نکل کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ سیاسی تفریق سے بالا تر ہو کر سوچنے اور دیکھنے کا معاملہ ہے جس پر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. اور اگین یہ ہماری اپنی ہی کمزوری ہے کہ بار بار عالم اسلام اتنا بڑا عالم اسلام ہے اور اس کے باوجود بھی جو یہ لوگ ہیں جو کہ آپ کہنے کہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مسلمانوں کے جذبات کی توہین کرتے ہیں، ان کا ہاتھ اسی لیے روکا نہیں جا سکا کیونکہ ہم بنیادی طور پر کمزور لوگ واقع میں، ہم اپنا ڈیفنس نہیں اس طرح کر سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ اسی چیز کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ یہ اپنے اپنے مسئلوں میں پڑے ہوئے جو سارے مسلم امہ ہیں، یہ تو سب اپنے اپنے مسئلوں میں اور مفادات کے تحت اپنے کام کر رہی ہے. تو ان کے ساتھ جو بھی آپ کر لیں، ان کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے. تو کچھ اسی قسم کی سچویشن جو ہے وہ اس معاملے میں لگ رہی ہے. اور لاسٹلی میں آپ کو بتا دوں کہ نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ بھی فائنلی وہی ہو گیا جس کا انہیں پتہ چل چکا تھا، ان کی چھٹی ہو گئی ہے. ذکا اشرف صاحب نے چیئرمین پی سی بی کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. اب نواز شریف صاحب کی پوری کوشش ہے کہ انہیں کسی اور جگہ پہ ایڈجسٹ کر دیا جائے. کچھ لوگ تو کچھ دن پہلے یہ بھی خبر دے رہے تھے کہ نگران وزیر اعظم کے نام پر بھی غور کیا جا رہا ہے نجم سیٹھی کے لیے، لیکن اب اس کے اندر کئی اور کینڈیڈیٹس بھی سامنے آ چکے ہیں. تو فی الحال ان کے لیے کوئی اچھی ٹھنڈی ہوائیں نہیں ہیں نجم سیٹھی صاحب کے لیے. لیکن بہرحال کیا کمایا آپ نے؟ 1.5 سال اگر آپ 1 سال بن بھی گئے چیئرمین پی سی بی تو کیا آپ نے کما لیا؟ مطلب آپ اگر صحافی ہیں تو صحافت کرتے رہتے چپ کر کے، آپ نے بلا وجہ اپنی صحافت بھی داؤ پہ لگائی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آپ عہدے لیتے ہیں اور پھر عہدے لے کر اس کے بعد پھر آپ دوبارہ صحافی بن جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ جی ہم جس پارٹی کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں ہم اس کے خلاف بھی بات کر سکتے ہیں، ہم صحافی ہیں. تو یہ اس طرح کی ٹوپیاں جو ہے نا یہ اب لوگ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آپ نے کیا کمایا؟ جو آپ کی تنقید تھی وہ تو اب بے وقت ہو کے رہ گئی ہے، کیونکہ جب آپ لوگوں سے فیورز لے لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کی تنقید میں وہ دم نہیں رہتا ہے اور پھر آپ کا اپنا کیریکٹر ایکسپوز ہوتا ہے کہ آپ لوگ عہدے لے کر، کوئی معاون بن کر، کوئی چیئرمین بن کر، کسی عہدے اس کا کوئی چیئرمین پی سی بی بن کر، کوئی چیئرمین پیمرا بن کر، کوئی کچھ بن کر اگر آپ اس قسم کے عہدے لیتے ہیں تو پھر آپ انڈیپینڈنٹ صحافی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے صحافیوں کے لیے بھی. لیکن بہرحال جی گڈ بائے نجم سیٹھی صاحب، ملتے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.